अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है और हमारी कोशिश होती है कि अवामी नौइयत के मामलात पर बात की जाए। और जैसे मैं आजकल सुन रहा हूँ, एक लफ्ज़ ज़ेर गर्दिश है, आला सतही। बड़ा कमाल है कि बैक वक्त आला भी और सतही भी एक साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। ख़बरों में मैं देख रहा हूँ, मुख्तलिफ जगह मुझे नज़र आया कि आला सतही वफ़द जो है वो पाकिस्तान के दौरे पे है। तो खुदा रहा ऐसी भयानक गलतियाँ ना करें, आला और सतही को एक दूसरे से जो है जुदा रखें, दोनों मुतज़ाद हैं। तो ये सतही से याद आया मुझे कि जो मामलात हैं, क्योंकि हमारे लिए तो इन्हीं के ऊपर बात करना ज़रूरी है, बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो। अब ये सतही इसलिए इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि एक तो आम आदमी का मसला है, क्योंकि जो अशराफिया है उसको तो ये तमाम सहूलतें ये तो फ्री में दस्तयाब हैं। तो गरीब आदमी का मसला शुरू दिन से यही रहा है। हुकूमतें आती और जाती रहीं, लेकिन मसाइल चूँकि दूर रहें, और आज भी कोई उम्मीद किसी के पास बाकी नहीं है कि इन मसाइल को हल करने के लिए वाक़तन कोशिश की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ भी मैं इस हवाले से बात करता रहा और मैं ये देखा, मैंने देखने में ये आया, हमारे मुशाहिदे में आया कि सुबह से लेके शाम तक जो है वो एक ही खबर गर्दिश करती रही है तमाम मीडिया हाउसेस पे, बुलेटिन्स में, न्यूज़ चैनल्स पे, कि रोटी की कीमत में जो है वो कमी करवाने की कोशिश की गई है। ताहम जो नान बाई हैं वो किसी तौर पर तैयार नहीं हैं कि इसकी कीमतों में कमी कर लें, और यही हाल हर जगह नज़र आता है। आप गोश्त की कीमत देखें, आप दूध की कीमत देखें, सब्जियों दालों की कीमतें देखें, और दीगर जो अशिया खुर्दनोश हैं उनकी कीमतें आप देखें। किसी तौर पर हमें कोई शख्स तैयार नहीं है कि इन बढ़ी हुई कीमतों को कम करे, और हुकूमत जैसे पहले भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रही, इस दफ़ा भी नाकाम है और आगे भी नाकाम ही रहेगी, क्योंकि उसका तरीक़ाकार जो है उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। और बारहा निशानदही की गई कि हमेशा ये कहा गया कि ये हालात के पेश नज़र ये कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, क्योंकि महंगाई का इस वक्त दौरा है, तो हमारे यहाँ भी उसके असरात होंगे। फिर पता नहीं किस किस किस्म की बातें जो है वो पेश की जा रही हैं, और लोग जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, खैर मैं नाम तो नहीं ले सकता, अब टेलीविज़न स्क्रीन पर उनको सुबह से शाम तक देखते ही हैं। अब तो एक सूबे के अंदर एक बड़ी अहम जिम्मेदारी उनको मिल भी गई है। एक साहब हैं, माहिर मौशियात खुद को कहलवाते हैं। स्टॉक्स के हवाले से जब हम प्रोग्राम किया करते थे एक ज़माने में, तो वो उस हवाले से बात किया करते थे। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह माहिर मौशियात खुद को गर्दानते हैं। तो बहरहाल जिस किस्म के हक़ाइक़ और जिस किस्म के आदाद व शुमार पेश कर रहे थे, तो ज़ाहिर है जैसा मुल्क है इसी तरह के लोग आपको फिर मैसर आएंगे, और फिर आप उनको अहम जिम्मेदारियाँ सूबे की देंगे, तो मईशत का जो हाल है वो आपके सामने ऐसा ही फिर हुआ करेगा। तो बहरहाल ये हमारा एक अलमिया है कि हमारे पास ना लोग ऐसे हैं, ना हम काम करने की नीयत हमारे पास है, ना हम इरादा रखते हैं, ना इनको ठीक करने के लिए किसी के पास। इसमें किसी एक सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, इसमें तमाम पाकिस्तान की जो सियासी नीम सियासी जमातें हैं वो सारी इसके अंदर शामिल हैं। तो यही सूरत हाल कुछ रही है। तो अर्ज़ यह है कि एक आम आदमी का जो मसला है वो हमेशा से यही रहा है कि इसके ऊपर कौन जो है बढ़ती हुई महंगाई के आगे बंद बांधेगा, और किसी के पास कोई हिकमत अमली नहीं है। अभी गुज़िश्ता दिनों जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया गया, उसके बड़ी जल्दी हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इसके नताइज जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ जो इंतखाबी नताइज हैं उसमें ताख़ीर होती है, बाकी जितने भी काम हैं उसमें बड़ी तेज़ी से नताइज आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके नताइज नज़र आना शुरू हो गए। आप देखें सब्जियों की कीमतों में भी गुज़िश्ता रोज़ इजाफ़ा हो गया, और दीगर जो अशिया खुर्दनोश हैं, अजनास की कीमतें उसमें इजाफ़ा शुरू हो चुका है। तो सिलसिला इस वक्त भी जारी है। तो यही एक आम आदमी का महवर मरकज़ है, और यही वो सतही बातें हैं आपके लिए, अशराफिया के लिए तो यकीनन सतही बातें हैं। तो ये सतही मामलात हैं जिसके ऊपर हम अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते हैं, और बाकी प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ ऐसा तरतीब दिया है कि जो इसका दूसरा हिस्सा है उसमें सेहत के हवाले से जो थोड़ी बहुत सेहत हमारी रह गई है उसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं, मसाइल के हवाले से। बहुत सारे सवालात मौसूल होते हैं, तो कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर प्रोग्राम्स में बात करें। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं। सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा, और उसके बाद फिर
گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلے جو ہمارے معزز مہمان ہیں جاوید صدیقی صاحب, ایک سیاسی جماعت, جیسے میں نے لفظ استعمال کیا کہ کچھ سیاسی جماعتیں ہیں, کچھ نیم سیاسی جماعتیں ہیں, تو آپ کا بھی تعلق ایک سیاسی جماعت سے, یا پتہ نہیں نیم سیاسی جماعت ہے. پاکستان تحریک انصاف آج کل کسی اور نام سے کام کر رہی ہے, تو اس کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے. جاوید صدیقی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا, بڑی نوازش جناب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ان کے ہمراہ تشریف فرمائیں آصف غفار صاحب, تجزیہ کار کی حیثیت سے تشریف فرمائیں. اور جو اس وقت شہر کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے, اب نہیں بڑے کافی عرصے سے یہ ہو رہا ہے, زمینوں کے اوپر جس طرح کی اسکیمز بنائی جا رہی ہیں, لوگوں کو رکھا جاتا ہے, پھر ان کی الاٹمنٹ کا چکر ہوتا ہے, پھر اس میں گھپلے ہوتے ہیں, اور کیسے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے آصف غفار صاحب سے, تو ان کو میں خوش آمدید کرتا ہوں. بہت شکریہ آصف بھائی, بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب جاوید صدیقی صاحب, یہ ذرا فرمائیے گا, آپ کی کیونکہ براہ راست وابستگی ہے سیاسی جماعت سے, یہ ملک کی سیاسی صورتحال ہے کس طرف جا رہی ہے. میں کیا سوال کروں اس وقت, تو یہ بڑا مشکل ہے کہ سوال کیا کیا جائے, کیونکہ کسی کے بس میں کوئی چیز نہیں ہے. جس سے بھی سوال کرو وہ بے بس ہی ہمیں نظر آتا ہے, اور جو برسر اقتدار ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہمارے بس میں نہیں ہے, اور جن کے بس میں ہے, جو اقتدار میں نہیں ہے, وہ کہتا ہے ہمیں ایک باری پھر موقع دیا جائے, پھر ہم سب ٹھیک کر دیں گے. تو یہ صورتحال ہے. تو آپ خود ہی فرما دیجئے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, صورتحال کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یہ اپنی پارٹی کے حوالے سے جس کی بقا کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے, اس کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ذرا فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ نے جو ایک لمبی چوڑی تمہید باندھی, اس میں بہت سارے میرے خیال سے سوالات جو تھے اس کے جوابات تو اسی میں تھے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے یا کوئی حل مانگا جاتا ہے یا حل کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, تو وہ ہمیشہ برسر اقتدار گورنمنٹ سے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پاور اس کے پاس ہوتی ہے. صحیح ہے. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے نشاندہی کرنا, جو بھی خرابیاں, کمی, کوتاہیاں جو بھی ہوتی ہیں ان کا نشاندہی کرنا. لیکن ہمیشہ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس کے پاس پاور ہوگا حل بھی وہی تلاش کرے گا, اور جو اپوزیشن ہوگی وہ صرف اس کو نشاندہی کرے گی کہ اچھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا جب یہی جماعتیں, اب تو دیکھیں تقریباً ان کو بھی 3 سال کے لگ بھگ ہو گیا ہے اقتدار میں آئے ہوئے. اگر وہ, کیونکہ پی ڈی ایم کی جو جماعت رجیم چینج کے بعد آئی تھی, اس کے بعد جو نگراں گورنمنٹ آئی تھی, اور اب تک کا دیکھا جائے تو تقریباً کم و بیش جتنا پی آئی کو جتنا عرصہ ہوا تھا اس سے پہلے, اور اتنا ہی ہوئے. تو آپ اب جیسے ہم پہلے پروگراموں میں اکثر و بیشتر کہتے تھے کہ جی 40 سال کا دور اور پھر 3.5 سال کا دور, لیکن اب ہم اس کے بجائے یہ کہیں کہ وہ 3.5 سال کا دور اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی جماعتوں کا 3.5 سال کا دور کا موازنہ کریں, تو پھر وہ آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. اچھا, ابھی جیسے آپ نے دیکھا ابھی عید گزری ہے, اس سے پہلے بھی انہی کے وقت کی 2-3 عیدیں اور گزری تھیں. تو اس میں ایک شماریات کا جو ادارہ ہے وہ سیل پرچیز کا ایک وہ پیش کرتا ہے جائزہ. تو آپ نے یقیناً اس عید پہ جو سیل ہوئی تھی, جو عید ظاہر سی بات ایک تہوار ہے, خوشی کا تہوار ہے, ہر آدمی چاہتا ہے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے رمضان کے بعد جو ہے عید انعام کے طور پہ دی جاتی ہے, اور اس میں ایک خوشی کا عنصر ہوتا ہے کہ جناب عبادات کی اور یہ کی, اور بچے بھی خوش ہوتے ہیں, عید آ رہی ہے, کپڑے بنانا اور یہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس سال جو خریداری ہوئی ہے وہ میرے خیال سے 75 سال کی کم ترین سطح پہ ہوئی ہے. اچھا, اب میری عرض یہ ہے, سن لیں, اس کو بنیاد بنا کر, اس کو جواز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے, ہم آدمی کو سمجھا دیتا ہوں میں سلسلہ کیا ہے. اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ گزشتہ 20 سالوں کے اندر اگر آپ خریداری کا گراف دیکھیں گے نا, تو آپ کو اس میں بتدریج کمی نظر آئے گی. ایک چیز ہو گئی, اب اس کے اندر آپ کی حکومت بھی شامل ہے, یہ حکومت بھی شامل ہے, اور پچھلی بھی. یہ سب بڑی عجیب سی بات ہے, یہ جو الفاظوں کا ہیر پھیر ہے, سن لیجئے, الفاظوں کا ہیر پھیر ہے. کہیں روپے کی قدر زیادہ اور کہیں کم ہوئی, جہاں پہ کم ہوئی وہاں خریداری کا گراف نیچے آیا. ویسے ایک عام آدمی کی حالت پاکستان میں ایسی رہی ہے کہ اس کا گراف آپ کو نیچے ہی ملے گا. اس میں نہ کریڈٹ لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں. سن لینا, اور سن لینا, آپ ہماری بھی تو سنیں, آپ دلائل دے رہے ہیں نا, ہم لوگوں کو صحیح بات بتائیں گے, ہمارا کام ہے صحیح بات. اگر تجزیہ کار یہ بات کریں تو زیادہ بہتر ہے. نہیں, ہمارا کام تصحیح کرنا ہے. نہیں, تجزیہ کار موجود ہے نا, تجزیہ کار موجود ہیں, تجزیہ کار یہ تجزیہ کریں گے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. دیکھا, میں نے نیم سیاسی جماعت اسی لیے لفظ استعمال کیا تھا کیونکہ سیاسی جماعت جو ہوتی ہے نا وہ سنتی ہے. سن لیں, تصحیح کر. نیم سیاسی جماعت آپ جو کہہ رہے ہیں نا, اس کو کروڑوں 2024 میں
میں عرض کروں نا، اب جواب سنیں گے نا آپ اس کا پہلے، اس کے بعد پھر آپ اپنی بات مکمل کیجئے گا. جو خریداری کا گراف ہے نا، پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کو پتا ہے وہ ہر دور میں نیچے ہی آیا. کریڈٹ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. کووڈ کے بعد جب آپ کے دور میں جب مارکیٹیں کھلی تھی نا، جب یہ سوال کیا گیا تھا تو بڑے دھڑلے سے جواب دیا جاتا تھا، کیونکہ کووڈ میں بھٹا بیٹھ گیا تھا اس لیے لوگوں نے خریداری نہیں کی. ہر دور میں نیچے ہی آیا ہے، سن لیں اس کو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جب نیچے ہی آ رہا ہے نا، تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس حکومت کے اندر نیچے چلا گیا، پچھلے دور میں بھی نیچے ہی گیا ہے. باقی آپ اور دیگر اعداد و شمار کریں گے، میں آپ کو بتا دوں گا. آپ اپنی بات جاری رکھیے. جی فرمائیے. اس سے میں کیا اگر یہ جیسے آپ نے ابھی تشریح کہوں گا، تو آپ اگر ہمارے دور کا کریں تو کیا کووڈ تھا نہیں؟ کیا دنیا کی معیشت جو ہے اس وقت، مطلب جیسے آج نارمل حالات ہیں، ایک مثال ہے، دنیا کی معیشت گروتھ کر رہی ہے. آپ چلے جائیں پاس پڑوس کے ملکوں کو دیکھ لیں، مثال دے کے سمجھائیں نا. معیشت کی بات جو کی جائے گی تو مثال دے کے سمجھائی جائے گی. اگر آپ دیکھیں کہ اب مثال ہماری ظاہر سی بات ہے، پڑوس میں انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ملائیشیا ہے. کتنی آبادی ہے انڈیا کی؟ تقریباً 1.5 ارب. پاکستان سے کتنا گنا زیادہ بنتی ہے؟ بہت بڑی نہیں، بہت بڑی آداد. 5 گنا زیادہ ہے. 5 گنا نہیں ہے. چلے آپ بتائیں. صحیح ہے. اب آپ دیکھیں گے ان کی ابھی G20 کا اجلاس ہوا تھا انڈیا میں، وہ بھی آپ نے دیکھا. پھر بنگلہ دیش میں ٹیکسٹائل کے اکثر آپ اس پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل کے آرڈر وہاں پہ چل رہے ہیں، اور ان کے پاس قلت ہو گئی جو کاریگر ہیں یا جو بھی اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی بات صحیح مان لی جائے، ایک مثال ہے، تو یہی جماعتیں تھیں جنہوں نے احتجاج کیا، ریلیاں نکالی اور کہا جناب یہ گورنمنٹ تو ناتجربہ کار ہے اور اس سے ملک نہیں چل رہا اور ملک بچانا. اور یہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ وہ جو گرے لسٹ میں ملک گیا تھا وہ کیا اس وقت عمران خان تھا؟ اس وقت تو عمران خان نہیں تھا، اس وقت تو یہی پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں. اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ یہ تجربے کار، ظاہر سی بات ہے، اگر اسحاق ڈار کا آپ مثال لیں تو وہ کئی دفعہ وزیر خزانہ بنے تھے. اور آپ کو شاید یاد ہو کہ جب اسحاق ڈار لندن سے جب آئے تھے، گورنمنٹ جب بنی تھی، اس وقت میرے خیال $2 یا $3 روپے کی قدر میں کمی ہوئی تھی، اور اس میں بڑے شادیاں. اور ان کے اپنے ہی جو وزیر خزانہ تھے مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے بعد میں آپ نے دیکھا انہوں نے بہت برا منایا کہ یار میں ایک پالیسی لے کے چل رہا تھا آگے. پھر کہا کہ جی اب اسحاق ڈار آ گئے، اب سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. اچھا، اب آ جائیں الیکشن میں. الیکشن سے پہلے ظاہر ہر آدمی اپنی الیکشن مہم چلاتا ہے، اپنی ایک پالیسی دیتا ہے. ہمیں تو خیر چلانی نہیں دی گئی. بالکل صحیح کہا. صحیح ہے. تو آپ وہ بیان ابھی چند کچھ مہینے 2 مہینے پہلے کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے. آپ دعوے دیکھیں بجلی کے بارے میں، پیٹرول کے بارے میں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں. اور پھر آپ جیسا بھی آپ نے روٹی کا ذکر کیا، نان بائی کا ذکر کیا، دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کمشنر صاحب لسٹ نکالتے ہیں چیزوں کی، مجھے بتائیں کس وقت اس لسٹ کے مطابق چیزیں بکی ہیں؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں بکی نا. کسی ایک دکان پہ بھی نہیں بکی ہوگی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی جب ایک مثال ہے آپ کی انڈسٹری کب بنانے کی ہے، جب اس پہ کاسٹنگ اتنی آ رہی ہے تو آپ کسی کے بھی کہنے پہ اپنے کاروبار میں لاس تو نہیں کریں گے، کیونکہ کاروبار نقصان کے لیے نہیں ہوتا، فائدے کے لیے ہوتا ہے. اب نان بھائی نے اس کا کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جی گندم سستی کر دیں، دوسری چیزیں سستی کر دیں، ہم روٹی سستی کر دیں. بالکل ایسا ہی ہے. صحیح ہے. مطلب یہ کہ اگر میری کاسٹنگ 20 روپے آ رہی ہے ایسا ہی تو میں 16 روپے میں کیسے بیچ دوں؟ اس سے بہتر تو یہ کہ میں کاروبار بند کر لوں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل انڈسٹری پختونخوا کے اندر تو کم کر دی ہے انہوں نے، کیونکہ کل یہ خبر تھی، میں نے ابھی تو اس کی زیادہ تحقیق نہیں کی، لیکن خبروں کے ذریعے یہ سنا تھا کہ پختونخوا میں کم کر دی ہے انہوں نے، 15-16 روپے تک لے آئے. اگر انہوں نے کم کی ہے تو حکومت نے، جو صوبائی گورنمنٹ ہوگی، اس نے کچھ نہ کچھ ان کو ریلیف یا کوئی نہ کوئی انسینٹیو دیا ہوگا. نقصان میں کوئی کاروبار نہیں کرتا، یہ تو آپ کو ہی پتا ہے. بالکل صحیح. آج ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بٹا بیٹھا ہے، اگر آپ نے کئی جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے دیکھا ہوگا، بیانات سنے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی پرسنٹیج جو پروفٹ کی جیسے 10% ہے اس کو ہم 5% کر سکتے ہیں، لیکن ہم جیب سے ڈال کے ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ آج آپ کاسٹنگ دیکھیں، میرا خود بھی انڈسٹری سے تعلق ہے کہ جب اوپن مارکیٹ میں جب ٹینڈر آتے ہیں اور وہ اس کے ریٹ بھی رکھتے ہیں $3 یا $4 جو بھی ہے، لیکن جب یہاں پہ بجلی، گیس، لیبر، ہر چیز کی، کیونکہ آپ کے تو پانی کی بھی سہولت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. مطلب جیسے ہوتا ہے دنیا بھر میں بہت ساری چیزیں تو آپ نے کوئی سسٹم ہی نہیں بنایا. ٹینکر سے ڈلواتے ہیں. اچھا، پانی کا مسئلہ صرف انڈسٹری دیکھے. آج آپ دیکھیں پینے کا پانی، کراچی شہر کی بات کر لیں، بالکل ایسا ایک ٹیکس دینے ریونیو دینے والا شہر ہے،
یہاں پہ پینے کا پانی کتنے % لوگ باہر سے خریدتے ہیں؟ آپ سمجھ لیجئے کہ میں 60% سے زیادہ تو لوگ خرید کے 60% زیادہ. اب مجھے بتائیں, اب جب سندھ گورنمنٹ سے یہ بات کی جاتی, جو بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں ان سے بات کی جاتی ہے کہ یار کراچی میں پینے کے پانی تک کی آپ نے سہولت نہیں رکھی, کچھ بھی نہیں ان کے پلے, تو وہ کہتے ہیں جی ہم پلاننگ کر رہے ہیں. ہم آج ابھی آپ نے دیکھا کہ نئی گورنمنٹ جو ہے اس نے بھی اپنی ایک پلاننگ دی, اور ان کے جو اتحادی ہیں انہوں نے بھی پلاننگ دی. ان سے یہ پوچھا جائے یہ پلاننگ تو آپ 40 سال سے دے رہے ہیں سر. بتائیے. اچھا بسوں کا جہاں تک ابھی دیکھا آپ نے کچھ بسیں آئی ہیں, تو یہ سب ایک پریشر گروپ جو پی ٹی آئی کا بنا ہے اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, ورنہ یہی کام تو پہلے بھی ہو سکتے تھے. مطلب 2018 سے پہلے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا کیا حال تھا, اندر جو انفراسٹرکچر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بجٹ کہاں سے آ گیا؟ اگر ابھی آپ کام کر رہے ہیں, ابھی اب کچھ بسیں لے کے آ گئے, لیکن آپ نے ٹرانسپورٹ کا پورا جو ایک کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن ہوتی تھی, آپ نے دیکھا کہ پہلے بسیں بھی آتی تھیں, تو وہ تباہ ہو گیا, چنچیاں چلا دیں. اچھا پھر آپ آ جائے اسٹریٹ کرمنلز کی طرف. یہ ابھی میرے خیال سے صرف رمضان کے ہی اب اعداد و شمار نکالیں تو تقریباً 60-62 افراد بالکل صحیح کہا اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھ. یہ صرف ایک مہینے کا ہے, صرف ایک مہینے کا ہے. یعنی لوگ اپنی جانوں سے جا رہے ہیں, غربت اور بے روزگاری سے نفسیاتی مریض بن رہے ہیں, اپنی فیملیوں کو مار رہے ہیں, اور آپ ابھی تک پلاننگ بنا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, 40 سال گزر جانے کے بعد بھی آپ پلاننگ. اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم تجربے کار ہیں, ہمیں حکومت کا تجربہ ہے, ہمیں پالیسی بنانا آتی ہے. اچھا جانتے ہیں. پھر آپ IMF سے لون آ جاتا ہے, اس پہ شادیاں خوشخبریاں سنانے سے. آپ PIA, آپ PIA کی مثال لے لیں. بالکل. ابھی آپ نے دیکھا UAE کو اور سعودی عرب کا ایک وفد آیا اور وہ PIA کے بارے میں کچھ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ PIA نے کئی ایئر لائنس کو کھڑا کیا, ان کو تربیت دی. بالکل صحیح ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ ایئر لائنس دنیا کی ٹاپ پہ اور جو دینے والے ہیں. اچھا میں نے جیسے پہلے کہا کہ صرف ایک مہکمہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, ریلوے خسارے میں جا رہے ہیں. سر آپ ہمیں خسارے کا بتاتے ہیں, خسارے سے نکالنے کے عملت کہ آپ بے شمار بھرتیاں کر دیتے ہیں سیاسی بنیادوں پہ. مرات آپ جیسا آ رہا ہے کہ آپ نے مرات بے تحاشا دی ہیں لوگوں کو, یہ درست ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف ہمیں نقصانات, خسارے, ملک کے مفادات کے لیے قربانی دینا تو بتاتے ہیں, اچھا یہ لیکن نکالنے کے کوئی طریقے نہیں بتاتے. میں ابھی اس کے اوپر بات کرتا ہوں. یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ ریلوے اور دیگر جو قومی ادارے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیے کہ جن لوگوں نے اس کے اندر اچھا کام کیا نا, ان کو بھی یاد رکھیں. ابھی پچھلے دور میں جب سعد رفیق صاحب جب اس کے وزیر تھے, تو واقعی میں نے پہلے بڑے عرصے کے بعد یعنی 2000 کے بعد میں نے دیکھا کہ ریلوے کے اندر واقعی جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ مجھے نظر آئی, پروگریس نظر آئی. پہلے بریک ایون پہ لائے, پھر اس کو پروفٹ کی طرف لے گئے, اور چیزیں بڑی سسٹمیٹک بنا کر گئے تھے. بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی رہے, اور بڑی چیزوں کو اچھے طریقے سے بھی جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹ کیا. تو اس کا تو اظہار کرنا چاہیے جو اچھا کام کرتا ہے, جو صحیح کام کرے اس کو فیور دیں. بڑا ڈیڈیکیٹڈ اور بڑا ایماندار پولیٹیکل ورکر بھی وہ اپنی پارٹی کے لیے رہا, اور یہ وہی شخص تھا جو الیکشن ہارنے کے بعد جس نے سب سے پہلے آ کر جو اسٹیٹمنٹ بھی دی کہ جی میں اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہوں. کم ایسے پاکستان میں لوگ ہیں, لیکن جس نے اچھا کام کیا میں تو اس کو یاد رکھوں گا ہمیشہ. اچھا بھائی, یہ اسی سے جڑے جو مسائل ہیں اس میں یہ جو نئی سوسائٹیز کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, اچھا پھر ہوتا یہ کہ یہ سوسائٹی پہلے بنائی جاتی ہیں, جو ماضی میں بنائی گئیں ان کو پھر ایک لیز دی گئی, اور اس کے بعد پھر یہ لوگوں کو الاٹ ہوئی, اور اس کا ایک طریقہ کار تھا. پھر یہ ہمارے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ پھر یہ گورنمنٹ آتی ہے, نئی پالیسیز لے کر آتی ہے, نئے لوگوں کو آتی ہے. میں بھی دیکھ رہا تھا, پھر وہاں لگا دیا جاتا ہے, اور پھر کرپشن وہاں سے شروع ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا کانفیڈنس اٹھتے یعنی کہ اب حال یہ ہے کہ کراچی جیسے شہر میں لوگ جگہیں ڈھونڈتے تھے انویسٹ کرنے کے لیے, آج لوگ وے آؤٹ ڈھونڈ رہے ہیں. جن کے پاس تھی بھی وہ کہتے ہیں یار کسی طرح اس کو بیچ کے جان چھوڑائیں تاکہ ہم یہاں سے اپنا کام ختم کریں. یہ اس نیچ تک کیسے پہنچا ہے, ذرا اس کے بارے میں تو فرمائیے. جی اصل بھائی بالکل. بیسکلی ابھی جیسے آپ پہلے بات کر رہے تھے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, کوآپریٹو سوسائٹیز کے حوالے سے, جس حوالے سے میں بھی کام کو دیکھتا ہوں. ایک بات تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سسٹم ہمارے ہاں کا کیسے چلتا ہے, اوور آل پراپرٹیز سے الگ ہے. ہم کوآپریٹو سوسائٹیز کے جو ممبران ہیں, جتنے بھی اس کے ممبرز ہوتے ہیں, وہ سب کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں چلتے ہیں, اور اس کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے اسی سسٹم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم
ایک فیملی کے طور کے اوپر چل رہے ہیں. ہم ایک فیملی ہیں. گھر کی بات ہے جو آپ نے آج کھولی ہے, تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو ایسے ہی رکھوں کہ گھر کے اندر کی بات گھر میں ہی رہے. ہم کوآپریٹو سوسائٹیز والے جو ہیں, جتنے ممبران ہیں, جتنی مینیجنگ کمیٹیز ہوتی ہیں, ہم یہ بچے ہیں سارے اس ماں کے جس کا نام کوآپریٹو سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ ہے. ماں بچوں کو اپنے اصول سکھاتی ہے, اس کے حساب سے چلاتی ہے. کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی شدمت بھی کر دیتی ہے, تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ کر دیتی ہے, کان پکڑا کے کھڑے کر دیتی ہے, اور آخر میں پچکار کے دوبارہ آپ کو چلنے کے لیے راہ دے دیتی ہے کہ اب آپ چلیے. تو ہم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس طریقے سے چلتے ہیں کہ ہماری ماں ہے اور ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے. اب ظاہر ہے جہاں پہ والدہ صاحبہ ہیں, والد صاحب کا وجود بھی ہوگا, تو جو نام پڑھا جاتا ہے ڈپارٹمنٹ کا وہ کہا جاتا ہے کوآپریٹو سوسائٹیز گورنمنٹ آف سندھ. والد صاحب کی چونکہ دیگر بیگمات بھی ہیں, دوسرے ادارے بھی ہیں, تو ان کو گھر بھی چلانا ہے, ہر طرح سے ہر چیز کو دیکھنا ہے, سب کو یکجا کر کے لے کے بھی چلنا ہے. کچھ ان کے پاس خبریں جاتی ہیں, کچھ معاملات ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جو ڈپارٹمنٹ کے تمام تر ورکرز ہیں, جو آفیسرز ہیں, انہیں ہم یوں تصور کریں کہ جی ہماری والدہ کے بھائی ہیں سارے, اور وہ ہم سے کاموں کو, ہمیں کام سکھاتے بھی ہیں, ہم سے کاموں کو کرواتے بھی ہیں کہ یہاں پہ تم غلطی کر رہے ہو بیٹا, یہاں پہ اس کو اس طریقے سے صحیح لے کے چلو. کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے تو ڈانٹ بھی دیتے ہیں. والدہ صاحبہ جو ہے کبھی کبھی ماموں کو بھیج کے زبردستی ہمارے کان پکڑوا کے ہمیں دوسری طرف کھڑے کر دیتے ہیں, دوسرے بھائیوں کو لا کے ذمہ داریاں سنبھال دیتے ہیں ایڈمنسٹریٹر کے طور کے اوپر جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آتے ہیں. آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے, جو آپ نے بھی دیکھا خبروں میں مختلف میں, وہ کچھ یوں ہوا کہ گھر کے اندر معاملات چل رہے ہیں, ایک عرصے سے چل رہے ہیں, ہم مختلف اونچ نیچ دیکھتے ہوئے آئے ہیں. پچھلے دور میں یہ ہماری جو نگراں حکومت تھی, اس دور میں ایک تایا حضور بھیجے گئے تھے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے طور کے اوپر, جنہوں نے کچھ سوسائٹیوں کے بچوں کو واقعی کان پکڑوا کے کھڑا کیا ہوا. وہاں سے پورا نہیں ہوا, پھر ایک چاچا صاحب آ گئے, ذرا زیادہ غصے میں ہیں, اور بچوں سے غلطیاں ہوئی ہوں گی, کوئی ماموں سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن وہ چونکہ ان کے ساتھ میں جو آئے ہیں وہ ہیں ہمارے سوتیلے بھائی, ٹھیک ہے نا, جو اب وہ ہو یہ رہا ہے کہ چاچا کہہ رہے ہیں کہ جی سارا کام جو ہے اب ہم سوتیلے بھائیوں کے حوالے کر رہے ہیں, ان ماموں سے کچھ نہیں ہو رہا, ان بچوں سے کچھ نہیں ہو رہا, یہ بچے غلط راہ پہ چل رہے ہیں, ماموں ان کو کان پکڑوا کے صحیح سے کھڑا نہیں کر رہے ہیں, تو ہم اب ان بچوں کو آگے لا کے سارے کام کو سیدھے کروائیں گے. سوتیلے بھائی بہن تو ہیں, پھر کزنز بھی ہیں سوتیلے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے والد صاحب کی جائیداد ہے, ہمارے والد صاحب کی جاگیر ہے, اور ہم ہماری سوسائٹیز کے حوالے سے ہم اس کو اب اپنا حق بنا کے لے کے جا رہے ہیں, اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں, یہ ہمارا حق ہے, ہم اس کو لے کے چلا رہے ہیں. وہاں پہ آ کے ذرا تھوڑے سے اختلافات آ جاتے ہیں, اور یہ جو سسٹم ہوتا ہے کہ یہ کوآپریٹو سوسائٹی چل رہی ہے, کوئی کام نہیں کر پا رہی ہے صحیح سے, ڈیولپمنٹ صحیح سے نہیں ہو رہی ہے, کہیں کوئی 19-20 چل رہی ہے, تو اس کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹر لایا جاتا ہے, جو کہ پچھلے ادوار میں بھی ہم نے دیکھا 10-15-20 سال پہلے کہ باہر سے ایک ایڈمنسٹریٹر لے آیا جاتا تھا. اس دور میں ہوتا کیا ہے جنرل ممبران کے ساتھ, اس دور میں یہ ہوتا ہے کہ نہ انہیں مکمل طور پہ معلومات ہوتی ہیں, اور مقصد ان کا چونکہ یہی ہوتا ہے کہ جی ہمارے والد صاحب کی جاگیر ہے, یہ سوتیلی ماں کے بچے ہیں, قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے چیزیں لے لے کے اب اپنے گھر پہ لے جا کے اپنی والدہ کو دیں گے. تو وہ 2 نمبر فائلیں بناتے ہیں, مختلف کمرشل پلاٹس کی نیلامی کرتے ہیں, مختلف آپ کی ایمنیٹیز کو کے اوپر پلاٹس بنا دیتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے ادوار میں کہ جتنے معاملات سوسائٹیز کے خراب ہوتے ہیں وہ ایک باہر کا ایڈمنسٹریٹر آنے سے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر وہی ایڈمنسٹریٹر بھی گھر کا ہوگا, ڈپارٹمنٹ کا ہوگا, ٹھیک ہے نا,
تو اس کو کم از کم اس بات کا خطرہ ہوگا کہ بھائی ان بچوں کا چاچا بھی دیکھ رہا ہے، تایا بھی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، والدہ کو تو جواب دینا ہی ہے، ہر طرف ہمیں جواب دینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ میں اس کو ایسے سمجھ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے مثال دی تو مجھے بھی اپنے صوبے کا خیال آیا. اس کو ایڈمنسٹریٹ کرنے کے لیے بھی یہی تجربہ کیا گیا نا، اور نتیجہ آپ کے سامنے کہ تباہ و برباد ہو گیا. اور اچھا دونوں تک کام کر کے دیکھے گئے. تو یہاں پہ جو لوکلی اس کو ایڈمنسٹریٹ کرنے کے لیے کوشش یہ کی گئی کہ یہیں کا لوکل بندہ جس کو بتایا گیا کہ آپ کا یہ آپ نے میئر لگا دیا اور شہر کی حالت آپ کے سامنے ہے. یہ پہلے خیال کیا جاتا تھا کہ اگر لوکل کوئی بندہ ہوگا اس کو ایڈمنسٹریٹر لگایا جائے گا تو وہ شاید کام زیادہ جانتا ہوگا. لیکن شہر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے نا. لا اینڈ آرڈر ہے، وہ کہتے ہیں جو ان کے متعلقہ وزیر ہیں وہ کہتے ہیں جی جرائم کے بارے میں بات نہ کرو، اس کے بارے میں خبریں زیادہ نہ چلاؤ تو معاملہ حل ہو جائے گا. یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اور باقی شہر کا میں یہ دیکھ رہا تھا، وہ جس دفتر کے اندر بیٹھے ہیں KMC میں، اس کے سڑک کے سامنے ہی ایک نالا بنا ہوا ہے، اور وہ جو نالا ہے کچرے سے وہ لبلب بھرا ہوا ہے. وہ کچرا نالے سے سڑکوں کے اوپر آ رہا ہے. تو اس سے زیادہ اور کیا کہیں. بہرحال اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، چھوٹی سی بریک ہے، واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور بات ہو رہی تھی اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد، خاص طور پہ یہاں سندھ صوبے کے اندر. بالکل اس میں بھی شہر کراچی جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر سمجھا جاتا تھا، اور پہلے اس کو ایک زمانے میں بہت پرانی بات ہے کہ اس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا. اب یہ صرف گندگی کا شہر ہے، جرائم کا شہر ہے، اندھیروں کا شہر ہے، لوڈ شیڈنگ کا شہر ہے، اور نہ جانے اس کے کتنے نام ہیں. اور ظاہر ہے یہ اس نہج تک پہنچانے میں اس میں بڑی کوششیں اور کاوشیں ہیں. جو یہاں پہ حکمراں جماعت ہے، بڑی کوششوں کے بعد یہاں تک انہوں نے اس کو پہنچایا. اور یہی کچھ بات ہو رہی تھی. معزز مہمان یہ بیان کر رہے تھے، ہم سب اس کے عینی شاہد ہیں، کیونکہ ایک تو یہاں پہ رہتے بھی ہیں، دوسرا یہاں کے میڈیا پہ جب سے ہیں یہی ساری صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. بہرحال جاوید صدیقی صاحب، یہ کچھ نشاندہی ڈھکے چھپے الفاظ میں آصف صاحب نے کی. ہو تو یہی کچھ رہا ہے. میں آپ سے سوال کرنا تو اس لیے نہیں بنتا کیونکہ اپوزیشن تو ہمیشہ اس کے خلاف بات کرتی ہے، لیکن آپ بھی کیونکہ یہیں رہتے ہیں، اگر سیاسی جماعت میں وابستگی نہ بھی ہوتی تو ایک بحیثیت شہری یہاں پہ فیلڈ میں رہا، فیلڈ میں رہے ہیں، بزنس سے بھی آپ کا تعلق رہا. کیا کچھ دیکھتے آئے کس حد تک فرمائیں؟ دیکھیں، ریئل اسٹیٹ کا میں نے جب میں آیا تھا 2003 میں، جی جی، تو میں نے شروعات جو اپنی کی تھی، پہلے میں ایک جاب کرتا تھا ایک سائڈ، اور اس کے بعد پھر میں نے جب بزنس کی شروعات کی تھی تو میں نے ریئل اسٹیٹ سے ہی کی تھی. اس وقت کیونکہ مشرف صاحب کا دور تھا اور ریئل اسٹیٹ بہت بوم تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ریئل اسٹیٹ کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. واقعی میں نے اور کبھی مجھ سے کوئی کہتا تھا کہ یار یہاں پہ انویسٹمنٹ کر دو، اس کاروبار میں کر دو، ٹیکسٹائل یا کوئی بھی XYZ. میں کہتا پاگل ہو یار، یہاں 10% پہ فائلیں جا رہی ہیں، صرف 10% دیں اور پروفٹ کما لیں. بہت بوم تھا. اور یہ پری پلاننگ یہ چیز کی گئی تھی، آپ کو بھی اندازہ ہے شوکت عزیز صاحب نے، کیونکہ اس کے بعد آپ کی ساری انویسٹمنٹ جو تھی، جو ایکسپورٹر جو تھے وہ سب ریئل اسٹیٹ میں آ گئے تھے. یہ آج بحریہ ٹاؤن اور جو بہت سارے ٹاؤن آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انڈسٹری کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ وہاں ظاہر سی بات ہے بزنس مین کو جہاں پروفٹ نظر آئے گا وہ وہاں انویسٹمنٹ کرے گا. ایکسپورٹ کی کاسٹ بڑھ گئی تھی، اس لیے امپورٹس پہ زیادہ ریلائی کرنا شروع تو نہیں. آپ دیکھیں نا ایکسپورٹر پہلے، اب جیسے ابھی میں ایکسپورٹ کے اس میں ہوں، ٹیکسٹائل میں ہوں، وہ پہلے دھاگا خریدے گا، کپڑا بنائے گا، پھر اس کو ڈائنگ کرے گا، پھر کاسٹ بہت بڑھ گئی تھی، ایکسپورٹ نہیں ہو پا رہی تھی. نہیں وہ اس وقت نہیں بڑھی تھی. نہیں میں عرض کرتا ہوں مشرف صاحب کے دور میں ہی. لیکن اس وقت ہو یہ رہا تھا، آپ نے 2 لاکھ کی فائل لی، اس کو اٹھا کے گھر پہ رکھا، 1 مہینے بعد آپ نے اس کو بیچی، آپ کو وہی پروفٹ مل گیا جو آپ ایک کنٹینر ایکسپورٹ کا تیار کرنے میں 3 مہینے لگاتے ہیں. تو ظاہر ہے اس سے یہاں نظر، اور پھر یہ پورا پری پلاننگ گیم چل رہا تھا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر آپ کی ایکسپورٹ کی حالت کیا ہوئی. پھر ظاہر ڈالر
میں اتار چڑھاؤ ہوا, بہت سارے معاملات ہوئے, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کہاں کھڑی ہے. تو یہ سب انہی پالیسیوں کا ایک تسلسل تھا جو آج آپ فیس کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اب کراچی شہر کا ظاہر ہے ہم کراچی کے رہنے والے ہیں, کراچی میں پیدا ہوئے, اور ایک پاکستان کا سے تو محبت ہوتی ہے ملک سے, لیکن ایک جائے پیدائش جو کراچی میں مقید لوگ ہیں جو قید کاٹ رہے ہیں. اور اب آپ نے سارا کہا اب کراچی یہ شہر بن گیا, اب تو یہ قاتلوں کا شہر بن گیا, کیونکہ یہاں کا شہری خوفزدہ ہے اور قاتل دندناتے پھر رہے ہیں. بالکل ایسا. جیسا ابھی میں نے پہلے کہا کہ رمضان کے یہ صرف آپ دیکھیں تقریباً 60-62 نوجوان, اس میں اکثریت نوجوانوں کی تھی. ان والدین سے پوچھیں. اچھا یہ صرف ایک مہینے کا, اور اگر آپ چند مہینوں کا تجزیہ نکالیں تو سینکڑوں کے حساب سے. بالکل ایسا ہی. یعنی یہاں کے سینکڑوں نوجوان دن دہاڑے. اچھا پھر ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, نشاندہی بھی ہو رہی ہے. تو آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, وہ ان کی جڑوں تک کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ بالکل ایسا ہی. آپ جب زیادہ شور ہوتا ہے چند افراد کو پولیس مقابلے میں یا عوام کے کہ جی دیکھیں ہم نے کر لیا, لیکن وہ سلسلہ رکتا نہیں ہے. اس کی جڑیں جو اتنی مضبوط ہیں کہ یا تو آپ وہاں تک پہنچ نہیں پاتے یا پہنچنا نہیں چاہتے, کوئی وجوہات ہو سکتی. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جن گھروں کے بچے جا رہے ہیں, ابھی آپ نے دیکھا عید میں کہ وہ بیچارہ اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے آیا تھا اور اس کو مار دیا, اور پتہ نہیں کتنے نوجوان. تو مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ اس سے اس شہر میں کاروبار آئے گا, اس شہر میں بزنس آئے گا, جہاں نہ جان محفوظ, نہ مال محفوظ, اور نہ کوئی فیسلٹیز. آپ دیکھیں آپ آئے دن وفود جاتے ہیں باہر کہ جی ہم بزنس مینوں کو کنونس کر رہے ہیں, لیکن سر یہ مقامی بزنس مین یہاں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو باہر والا تو آپ سے ان سے زیادہ جانتا ہے پاکستان کے بارے میں, اسے تو ساری رپورٹیں ملتی ہیں. اچھا پراپرٹی کا جو گیم تھا, آپ نے دیکھا گوادر ایک زمانے میں بہت بوم جا رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کیا ہوا, وہاں پہ بھی وہی ہوا کہ لوگوں کو اتار کے مارنا شروع کیا, لوگوں کا دم تھا. اچھا اس وقت بھی میں یہ کہتا جب ہمارے بہت سارے دوست کیا گوادر میں کہ یار آپ سوراب گوٹ پہ اپنا پلاٹ بچا نہیں سکتے, آپ گوادر میں کریں گے تو وہاں کیسے بچائیں گے آپ؟ میں 36 سوسائٹیوں کے نام لے سکتا ہوں کہ جس میں لوگوں کے پیسے ڈوبے, ہمارے خود ڈوبے. میں نے وہ جو فیلڈ چھوڑی تھی ریئل اسٹیٹ کی, جب میں نے دیکھا کہ جناب مشرف صاحب کا دور گیا, زرداری صاحب کا دور آیا, پھر پراپرٹی نیچے آئی, پھر پراپرٹی اوپر گئی, تو اب دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں. پوسٹ آفس سوسائٹی تھی ایک, پوسٹ آفس سوسائٹی جب یہ گیم شروع ہوا تھا تو وہ ایک عرصے دراز سے قبضہ مافیا کے چنگل میں تھی, اس کو نہیں چھڑایا گیا, اور اس کی فائلیں ایسی ہو گئی تھی کہ لوگ کہتے ہیں یار اس کے اب چنے ردی پیپر والے کو دے کے چنے کھائیں. پھر اسی گورنمنٹ نے, کیونکہ سندھ میں گورنمنٹ کا تسلسل تو 2 ہی پارٹیوں کا رہا ہے, ایک ہی پارٹی سمجھے اس کو نہیں, ہاں ایک پارٹی سمجھ لیں, 2 پارٹی جو بھی ہے نہیں ان کے اتحادی نام جو تو الگ ہے, نام تو الگ ہے نا, تو 2 پارٹیاں کہلائیں گے نا, یا اے ٹیم یا بی ٹیم کہہ لیں, سر کر لیں, اے ٹیم اور بی ٹیم کہہ لیں. پھر وہی پوسٹ آفس سوسائٹی جب آپ نے دیکھیں یہ وائٹ کالر کرائم جب کرتے ہیں نا, وہ یہی ہوتا ہے جب وہ فائلیں خرید لیں کوڑیوں کے مول, پھر انہی حلقوں نے وہ سوسائٹی صاف کی اور لاکھوں میں وہ فائلیں بھیجی. آپ گلشن سرجانی کا اگر مثال لے لیں, وہاں بھی کیونکہ میں کیوں فیلڈ میں تھا, سب سے ملاقاتیں ہوتی تھیں, یعنی وہ فائل بھی لوگ جان چھڑا رہے تھے کہ جی ہم نے لیے پیسے تھوڑے سے مل جائے, یا جو ہمارے پیسے ہیں وہی مل جائے. پھر وہاں پہ بھی آپریشن ہوا, پھر وہ فائلیں جو ہزاروں میں لی تھی لاکھوں میں بکی, یہ وائٹ کالر کرائم. پھر آپ دیکھیں کہ اگر مثال ہے آج بھی دیکھیں کریم ہاؤسنگ والے کام کر رہے ہیں, ان کی سوسائٹیوں کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں جنہوں نے فائلیں لی, آپ کو ادھر سے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, کہ یعنی کہ کام نہیں ہوتا تھا, سوسائٹیاں پڑی ہوئی ہیں, جب فائلیں خرید لی مارکیٹ سے, انہی کے بروکر مارکیٹ سے خریدتے تھے, اور اس کے بعد پھر وہی سوسائٹیاں وہاں پہ آپریشن ہوتا تھا, اور پھر وہی سوسائٹیاں زندہ ہو جاتی تھی. اچھا پھر آپ نیسلے ٹاور کا دیکھ لیں, یعنی آپ جب گھر بناتے ہیں ریتی بجری ڈالتے ہیں, آپ کے پاس فوراً آتا ہے کے بی سی کا بندہ آ جاتا ہے, کے ڈی کا بندہ آ جاتا ہے. اتنا بڑا نیسلے ٹاور بن گیا, اور اس میں کروڑوں روپے کے فلیٹ بک گئے, اور اس کے بعد ایک جھٹکے میں آپ نے مسمار کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں وہ بیچارے لوگ جب اپنی زندگی بھر کی محنت کی پیسے لا کے انہوں نے وہ چیز خریدا تھا, تو اب وہ دوبارہ آئیں گے, یہ کسی کو مشورہ دیں گے جا کے کراچی میں انویسٹمنٹ کبھی بھی نہیں کر, اس کے بعد تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا نا. فیصلہ دینے والے بھی تو کون تھے, آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جس قسم کو انہوں نے فیصلہ دیا,
لوگ حیران رہ گئے کہ اچھا آپ دیکھیں توبہ استغفار کہ فیصلہ دیا اس کے بعد آپ نے دیکھا طارق روڈ کی ایک مسجد پہ بھی، وہ تو خیر حافظ تقی عثمانی صاحب اور بہت سارے علماء کرام انہوں نے، ورنہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسے ایسے لوگ منصب پہ بیٹھے ہوئے جی، تو پھر آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ جی آصف بھائی فرمائیے۔ جی جاوید، بات بالکل ایسے ہی ہے، ایک اوور آل بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج کل جو چل رہا ہے، جو مسئلے مسائل اسی طریقے سے درپیش ہیں، جیسے پوسٹ آفس سوسائٹی کا آپ نے بتایا، دوسری اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ یہ سارے بہت سارے نام سے جتنے ہمارے ہاں ادارے ہیں، جتنی ہمارے ہاں قومیں ہیں، اتنی ہمارے ہاں سوسائٹی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر قوم کے لیے ایک بنائی گئی تھی۔ اب معاملہ اس وقت یہ آ رہا ہے کہ درخواست اقتدار اعلیٰ سے یہی بنتی ہے کہ جس طریقے سے یہ صورتحال چل رہی ہے، یہ لوگوں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی لگائی ہوئی ہے یہاں پہ۔ میں خود اس حال سے گزرا ہوں کہ جب میرے سامنے ایک سفید داڑھی والا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے، آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے اس کی داڑھی، لیکن میں اس کے خلاف کچھ، اس کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتا اس کی مدد کے لیے۔ وجہ کیونکہ وہ ایک ایڈمنسٹریٹر کا ڈسا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک جعلی فائل خرید کے بیٹھ گیا ہے۔ اب اس جعلی فائل کے بدلے میں اسے حقدار کی جائیداد تو نہیں دی جا سکتی، اور اس دور کے اندر یہ کام بہت زیادہ ہونے لگ جاتا ہے۔ ادھر بھی یہی ہوا تھا، آخر میں کیا ہوتا ہے، لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، لوگوں کی بیٹھے بیٹھے دل کی دھڑکنیں بند ہو جاتی ہیں، ایس بی سی اے کے ہتھوڑے چلتے ہیں، بالکل اوپر دھڑکنیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، لوگوں کی جانیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ جو صورتحال چل رہی ہے، جس طریقے سے بے دردی سے قبضہ کیا جا رہا ہے سوسائٹیوں کے اوپر، جس طریقے سے من مانے لوگوں کو، من چاہے لوگوں کو لایا جا رہا ہے، تو اس سے کوئی بہتری کی امید نہیں رکھی جا سکتی، ٹھیک ہے نا۔ اس سے ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر ہمیشہ اپنے پیچھے مسائل کا ایک انبار چھوڑ کے گیا ہے، بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے نا۔ اس کو ہمیں کوآپریٹو سوسائٹی کی انتظامیہ کو، ممبران کو اگلے 10 15 20 سالوں تک کیسوں کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لاکھوں روپے کی تنخواہیں اور مراحتیں لے کر جاتے ہیں، لیکن جب کام چھوڑ کر جاتے ہیں آفس سے تو مسائل کا انبار لگ چکا ہوتا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کیا ان کی قابلیت ہے؟ وجہ یہی ہے، نہیں قابلیت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، نہ سمجھا جائے، ٹھیک ہے نا۔ ان کو پتہ بھی کچھ نہیں ہے، انہیں خالی یہ پتہ ہے کہ جی یہ چیز کر دو، اتنے پیسے آ جائیں گے، ہم 20 لاکھ روپے دے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے ایک پلاٹ اگر 80 لاکھ روپے کا یہاں پہ چل رہا ہے، ایک جعلی فائل بنا کے 40 لاکھ روپے میں بیچ دیں گے تو ہماری ریکوری ہو جائے گی، بالکل ٹھیک ہے۔ آگے ہم جتنا بھی چلیں گے وہ پروفٹ میں چلتے رہیں گے۔ اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ کس کو ہوتا ہے؟ وہ اس شخص کو ہوتا ہے جس نے یا تو ساری زندگی انسٹالمنٹ دے دے کے اس جائیداد کو اپنا بنایا ہوتا ہے، ابھی گھر بنانا ہوتا ہے، یا پھر وہ شخص جس نے اپنی زندگی بھر کی کمائی اس پلاٹ کو خریدنے میں لگائی ہوتی ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ تو اب اس کو ہمیں مل بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ایسی ہی صورتحال نکالنی چاہیے جس کے اندر سب کی زندگیاں بچیں، سب ونر ہو کے آگے نکلیں، تاکہ کوئی بھی معاملہ کسی کے سر کے اوپر نہ آئے۔ اور یہ ممکن ہے، سسٹمیٹک ہو سکتی ہیں؟ سسٹمیٹک ایمانداری کہاں سے لائیں گے؟ وہ تو آپ کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیں ایمانداری آپ کے پاس 100% نہیں ہے، بہت بڑا آپریشن کرنا پڑے گا۔ نہیں، جاوید بھائی یہ والی بات نکلے گا، کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں، کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی نہیں مانتا اس بات کو۔ دیکھیں ایک میں آپ کی پتہ کرانی کہ آپ جب جمہوری ملک کہتے ہیں، تو جمہوری روایت جو ہوتی ہیں جو دیگر ممالک میں آپ دیکھیں، اگر جہاں پہ جیسے یورپ آپ دیکھ لیں پورا، یا اور بہت سارے ایشیا کے ممالک ہیں، ابھی آپ دیکھیں کہ پیوٹن ابھی 4تھی دفعہ یہ میرے خیال سے صدر بن رہا ہے۔ اسی طرح آپ چائنا کے صدر کو دیکھیں، شی جن پنگ صاحب، صحیح ہے، اسی طرح آپ ترکی کے جو رجب طیب ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ لوگ ان کو، کیونکہ انہوں نے یہ جب اقتدار میں آئے تھے اس وقت ملک کی صورتحال کچھ تھی، اور اس کے بعد جب 2-3 ان کے دور گزرے، اس کے بعد آج ترکی کہاں کھڑا ہوا ہے، آج چائنا آپ کو یقینا آپ کی بڑی بڑی اسٹڈی ہے کہ چائنا سے زیادہ مضبوط پاکستان تھا، چائنا سے زیادہ معاشی اور بالکل ایسا ہی صحیح ہے، اور بلکہ 2000 تک اگر آپ کہیں تو 2000 کے سے کچھ پہلے یا کچھ بعد میں جب اس نے آہستہ آہستہ شروع کی طریقے، اور وہاں کے لوگوں نے انہوں نے انڈسٹری کو پروموٹ کیا، بالکل ایسا ہی۔ اچھا ہمارے یہاں سب سے مین جو یہاں پہ چیز تھی کہ یہاں پہ جاگیرداری نظام کو پروموٹ کیا گیا، انڈسٹری کو نہیں کیا گیا۔
آج آپ دیکھیں جب ابھی اس فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے ہوئے اور جب بائیکاٹ کا آیا کہ جی جو ادھر کی اشیاء کے بائیکاٹ، تو آپ کو پتہ چلا کہ آپ تو پیدائش سے لے کے مرنے تک ساری چیزیں ان کی استعمال کر رہے ہیں. آپ کی انڈسٹری تو نہ بچوں کا دودھ بنا رہی ہے نہ کوئی اور. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کو صرف یہ کہا گیا کہ آپ بڑی اچھی قوم ہے، آپ دنیا کی نمبر 1 قوم ہے، آپ جو ہے نا پتہ نہیں کیا کر دیں گے. لیکن جب حقیقت حال سامنے آیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں تو میرا خیال ہے کچھ بچتا ہی نہیں ہے. جاوید بھائی وقت ختم ہو گیا، باتیں یقیناً تلخ ہیں لیکن یہ سننا ضروری ہے، سچ کا سامنا کرنا ضروری ہے کہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، کیونکہ بحثیت سیاسی ورکر تو جو باتیں ہیں ظاہر ہے آپ کو ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بحثیت ایک شہر کراچی ہم سب اسی سے گزر رہے ہیں، اس ملک کے رہنے والے سب جگہ ہیں. یہی صورتحال ہے اور یہاں تو بہت زیادہ صورتحال اب تر ہے. بہرحال میں تو چاہتا تھا کہ اس کے اوپر اور بات کی جائے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. آصف غفار صاحب، جاوید صدیقی صاحب، بالکل اس کے اوپر انشاءاللہ موضوع ایسا ہے لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، سننا بھی چاہتے ہیں، تو ضرور یہ باتیں ہوتی رہیں گی. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کے بعد دوسرے سیگمنٹ کا سلسلہ شروع ہوگا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.